तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंड बजा देंगे। नाम से सीटा तो मेरा नाम से मार देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस केस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ताख़ीर के हवाले से आज सारा दिन बहुत हलचल रही, बहुत गर्मा गर्मी रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया इन द बेटर इंटरेस्ट, इन द वाइडर नेशनल इंटरेस्ट, सियासी जमातों को कि वो आपस में बैठें, इलेक्शन की एक तारीख डिसाइड कर लें। लेकिन पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। जिसके बाद रिज्यूम किया सुप्रीम कोर्ट ने इस हेयरिंग को और उसके बाद फैसला महफूज हो गया है कल। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है मुल्क में सूबाई इलेक्शंस की तारीख के हवाले से। और यहाँ पर एक तो जो दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें वहीं पे जाना होगा वापस कि जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया था, और तीन सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। अब कल जब ये फैसला आएगा तो इन तीन सवालात के जवाबात देखने पड़ेंगे कि फैसले में किस तरह से एड्रेस किए जाते हैं, और जो भी जवाबात आएंगे या ये तीन सवालात जिस तरह से एड्रेस किए जाएंगे वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला अहम सवाल ये था कि प्रोविंशियल असेंबली तहलील होने के बाद इस असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का आईनी इख्तियार किसके पास है? ये बुनियादी सवाल है, सबसे अहम सवाल है। क्या इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए, इसका जवाब लेते हुए कल सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद इलेक्शन की तारीख दे सकती है, या सदर ने जो तारीख दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें केपी की तारीख को आज सदर के वकील ने एडमिट कर लिया कि वो आईनी इख्तियार से तजावुज़ था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर ने समरी पे दस्तखत कर दिए थे। तो अगर केपी की तारीख देना सदर के आईनी इख्तियार से तजावुज़ है, तो फिर पंजाब में क्या सदर ने तजावुज़ नहीं किया या वहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर ना करना एक वैलिड रीज़न है प्रेसिडेंट की इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा जिसका कल जवाब आएगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद इलेक्शन की तारीख दे सकती है, या इलेक्शन के हवाले से, तारीख के हवाले से कोई डायरेक्शन भी दे सकती है? दूसरा अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा होगी। और तीसरा ये था कि जनरल इलेक्शंस के इनेकाद के लिए विफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारियां और फराइज क्या हैं। तो इन तीन सवालात के जवाब कल पूरी कौम की नजरें होंगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सामने आ जाएं। सो देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या तारीखी फैसला सामने आता है, और इसके बाद पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत का और इलेक्शन की तारीख का, आइंदा का रुख क्या मुतय्यन होता है। ये तो वो सियासी हलचल थी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज सारा दिन लगी रही और जमी रही। एक हलचल सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी जारी है। जिस तरह पहले ये 9 रुकनी बेंच टूटा पंजाब और केपी इलेक्शंस के मामले को डिस्कस करते हुए, इसमें जिस तरह जज साहिबान के इख्तलाफी नोट सामने आए, उनके इख्तलाफात सामने आए, आज एक और केस के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने केस सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस तब्दील कर दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी एक हलचल, जजिस के दरमियान इख्तलाफात, जजिस के दरमियान एक तकसीम या तफरीक, क्या इसको कहना चाहिए कि आला तरीन जुडिशरी में भी जजिस में तकसीम और तफरीक पैदा हो गई है, और इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर जवाब हाँ में है? तो ये वो अहम सवालात हैं जिनके आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा मुस्ताफ़ी MNA अमजद अली खान साहब, शुएब शाहीन साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और जहांगीर जदून साहब मुल्क के बड़े मायानाज मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं। अमजद अली खान साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या आपके नज़दीक, PTI के नज़दीक सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे सकती है, या तारीख देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को या दीगर इदारों को डायरेक्शन भी दे सकती है? गरीदा, आपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो तवक्कुआत है वो है रूल ऑफ लॉ की।
ہماری توقعات ہیں کہ نظریہ ضرورت جنم نہیں لے گا اور ہماری توقعات ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی. ہماری توقعات ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. ہماری توقعات ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ ایک سوورن پارلیمنٹ بنے گی. ہماری توقعات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ادارے اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں گے. ہماری توقعات ہے کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی اس فیصلوں کے ساتھ. کیونکہ آپ اگر چرچل کو یاد کریں تو ایک انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ تاریخی جملہ جو ہے آج ہم پہ بھی صادق آتا ہے کہ کیا ہماری انہوں نے کہا کہ جنگ کیا ہم جیت لیں گے. تو پوچھا گیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ اگر دے رہی ہیں تو یقیناً ہم جنگ نہیں ہار سکتے. وہ ہماری سرحدوں پہ آج مسائل ہیں, وہ ہماری انٹرنل ایشوز ہیں, لیکن اگر ہماری عدالتیں رول آف لا کو یقینی بنائیں گی اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گی, یقیناً پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت کو ہم آج معاشی مسائل کا شکار ہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ جب بھی ہم نے نظریہ ضرورت کو اپنایا, نظریہ ضرورت کو آگے لے کے چلے, یقیناً اس کی وجہ سے آج اپنے 75 ایئرز میں آپ دیکھیں کہ کہاں اور کس ٹائم پہ ہم نے کون سی غلطیاں کی اور اس کا خمیازہ ہم نے کس صورت میں بھگتا. تو یقیناً آپ کو بہت سارے سوالات آج وہ پاکستان جو ایک زمانے میں ابھرتا ہوا پاکستان تھا, آج وہ پاکستان جو آج ڈکلائن میں ہے. آپ کا سول سٹرکچر میں سمجھتا ہوں یہی کلیم مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے کہ ان کے دور میں 2018 کے اختتام تک بڑا ابھرتا ہوا پاکستان تھا, ایمرجنگ پاکستان تھا. مریم نواز نے ایک کمپیریزن بھی دے دیا گھی کا, باقی چیزوں کا, اس وہ سب تقریر آپ نے سن لی ہوگی. لیکن میں میری بات سن, میں غریدہ ایک بات ہے, میں آج بھی کہتا ہوں, آپ نے مجھے کہا مستفی, لیکن ہمیں ہائی کورٹ نے دوبارہ نوٹیفائی کر دیا اور اس کو ابھی نوٹیفائی نہیں کیا, ابھی نوٹیفائی نہیں کیا, ابھی الیکشن کمیشن کو روکا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروا سکتا. لیکن آج یہی بات ہم نے اپنا سپریم کورٹ کے اندر کی رکھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا کردار ریفارمز کے حوالے سے کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک اور سوال کریٹ ہو جائے گا نا خان صاحب, کہ پھر آپ لوگ پارلیمان سے نکلے کیوں تھے؟ خان صاحب آپ لوگ پارلیمان سے نکلے کیوں تھے اس وقت؟ ہم لوگ آپ کو یہی مشورہ دے رہے تھے بڑا ہمبلی, باوجود اس کے کہ ہماری پلیس نہیں تھی, بٹ آپ لوگ ہم پہ تنقید کر رہے تھے اس وقت. سینیریو تھا ہمارے نزدیک اور سینیریو بن رہا تھا, تو ہم اپنے مطابق دیکھیں قوم کی سوورنٹی کے اوپر, قوم پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر, پارلیمنٹ کی سوورنٹی کے اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف آگے بڑھنا ہے. دیکھیں آج بھی ہم اپنے لیے نہیں جا رہے, آج ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے, ایسی پرسنالٹیز کو ہونا چاہیے جو پاکستان کے اندر رول آف لا کو یقینی بنائے, وہ کسی بڑے اور کسی چھوٹے میں تمیز نہ کرے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. سر یہ بالکل آپ کو جانا چاہیے, اس پہ میں ایگری کرتی ہوں, میں اس پہ ایگری کرتی ہوں, 100% ایگری کرتی ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے پی ٹی آئی کا, آپ لوگ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں, بٹ پارلیمان سے آپ لوگ خود باہر نکلے تھے. اچھا سر مجھے اجازت دیں, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی, پورا پروگرام آپ کے لیے مکمل ہونے دینا, سر آپ کے لیے آسانی ہوگی. اچھا ہم باقی گیسٹ بھی بیٹھے ہیں نا, لیڈر کا عہدہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس ہو, پاکستان کے اندر آپ کے جو بھی مسائل ہیں ہم اس کا راستہ کھولنا چاہ رہے ہیں. جو یہ سمجھتے یہ راستہ اپنے لیے خود بند کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستے بند کر کے اپنے لیے راستے کھولیں گے, یقیناً یہ راستے کھولیں گے نہیں, یہ راستے بند ہوں گے. کیونکہ آج پاکستان کی 76% آبادی عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر نہ دیکھ رہی ہو تو آج آپ کے سری لنکا جیسے حالات ہوں گے. امجد علی خان صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا, باقی پارٹیسپینٹس مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب کیا کل سپریم کورٹ, امجد خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو توقع ہے کہ کل رول آف لا ہوگا, انہوں نے واضح جواب دینے سے گریز کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ تاریخ دے سکتی ہے؟ جو پہلا سوال ان کے سامنے ہے کہ یہ آئینی اختیار ڈیٹ دینے کا کس کے پاس ہے, کیا سپریم کورٹ ڈیٹ دے سکتی ہے الیکشنز کی, یا ڈیٹ دینے کے حوالے سے کسی کو ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے؟ دیکھیں ڈائریکشن ہی دے گی, پہلے تو یہ ڈٹرمن کرے گی. دیکھیں ایک بات تو انہوں نے طے کر دی ہے کہ 90 days مینز 90 days,
اور یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آئین کہہ رہا ہے. آئین کہہ رہا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ تو ایک بات طے ہوگی. اب ہم نے ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ ہو از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو اناؤنس دی ڈیٹ. اب اس میں دو چیزیں آ گئیں. ایک وہ اسمبلی ہے جو KPK والی جس کو گورنر صاحب نے ڈیزالو کیا ہے. دوسری اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی جس کو گورنر نے ڈیزالو نہیں کیا، بائی فلکس آف ٹائم آٹومیٹیکلی بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن یا بائی آپریشن آف لا اگر کہیں تو وہ ڈیزالو ہو گئی. اب جو بظاہر جو ہمارا گیس ہے یا جو آئین کا تقاضا ہے، جو آج کی آرگومنٹس ہیں، اس سے جو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ جو KPK کا ہے وہ تو بڑا واضح ہے. اس کا اختیار KPK کے گورنر کے پاس ہے. جو انہوں نے آئینی اختیار استعمال کرتے وقت ڈیٹ دینی ہے وہ پابند ہے، جس کے لیے ساری کورسپونڈنس الیکشن کمیشن نے بھی کی، انہوں نے بھی جواب دیا، انٹرم سیٹر سے بھی پوچھا گیا، سارا کچھ ہو گیا. لیکن بائی ون ریزن آر دی ادر آج 40 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں اور انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. اس میں تو سیدھی ڈائریکشن ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں ڈیٹ دیں. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا گورنر پنجاب ڈیٹ دینے کا پابند تھا یا نہیں انڈر آرٹیکل 105. اس پہ جو بظاہر جو آج کے آرگومنٹس کے بعد جو آبزرویشن کے بعد جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پاورز ہیں، چونکہ انہوں نے ڈیٹ وہ ڈیزالو نہیں کی تو وہ ڈیٹ دینے کا پابند بھی نہیں ہے گورنر پنجاب انڈر آرٹیکل 105. اب آتے ہیں آرٹیکل 218 219 میں، کیا الیکشن کمیشن پھر ڈیٹ دینے کا پابند ہے؟ اس پہ بھی ابہام ہے کہ وہ ڈیٹ دینے کا پابند نہیں ہے. پھر ہم اسٹیچوٹ کے تحت چلے جائیں گے 57 سب سیکشن 1 کے تحت. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاور ہے جو وہ دے سکتا ہے، جو اس نے دی ہے، جو آج اس نے KPK کی حد تک واپس لے لی ہے اور پنجاب کی حد تک اس نے کنٹینیو کیا ہے. اب سپریم کورٹ کے پاس کہ پریزیڈنٹ نے اگر ایڈمٹ کر لیا ہے کہ KP کی ڈیٹ ان کو نہیں دینی چاہیے تھی تو پھر اس کے بعد کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بٹ یہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے. آپ یہ والا جواب مکمل کیجئے گا. 57(1) کے تحت انہوں نے جو پاورز ایکسرسائز کی ہے، اب اس کے اندر بھی دو اوپینین آ رہی ہیں. ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیٹ دی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، کیا یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے پابند تھے یا نہیں تھے. دوسری ایک اوپینین یہ آئی ہے کہ یہ چونکہ اسٹیچوٹ کے تحت ان کی اپنی ایبسولوٹ ڈسکریشنری پاور ہے، ثوابدیدی اختیار ہے، اس لیے اس میں کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن کے تو وہ پابند ہیں، لیکن وہ ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر کے پابند نہیں ہے. کیونکہ ایک ون آف دی آنریبل جج نے یہ بھی آبزرو کیا کہ ایڈوائس وہ کہہ کے تو نہیں لی جاتی، یہ تو پرائم منسٹر خود ایڈوائس بھیجتا ہے جس کے اوپر وہ ایکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ. تو لہٰذا یہ اسٹیچوٹ کے تحت دی جانے والی جو پاور ہے یہ ایبسولوٹ ہے اور اس میں ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے اوپر ابہام ہے یہ جو کل فیصلہ آئے گا. انٹرسٹنگ ڈیبیٹ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے؟ الیکشن کی ڈیٹ تو انہوں نے کہنا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر دیں. یہاں پر پھر ایک بہت بڑا اختلاف کریٹ ہو جائے گا بیکاز باقی سیاسی جماعتیں اس سے ایگری نہیں کرتی. نہیں، دو باتیں. ایک ہے کہ وہ یہ دے دیں گے کہ جی آپ ڈیٹ دیں بٹ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز گورنر KPK کو. اور یہ اگر متفق ہوتے ہیں پریزیڈنٹ والی پاور سے ڈیٹ سے کہ پریزیڈنٹ کو پاور تھی تو پھر یہی ڈیٹ پنجاب کی ڈیٹ جو ہے پنجاب کی ڈیٹ ایگزسٹ کرے گی 9 تاریخ. ویری انٹرسٹنگ. جہانگیر جدوں صاحب یور ٹیک آن دس پلیز. سپریم کورٹ کل کس قسم کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیا نہیں، ایک تو اب بات جو ہے متفقہ ہے، سب وکلاء نے یہی کہا ہے کہ جی KP میں گورنر کا رائٹ تھا اور پریزیڈنٹ نے جو وہاں پہ آرڈر کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور پریزیڈنٹ از وڈرائنگ ہز آرڈر. پتہ نہیں کس ایڈوائس دی ہے پریزیڈنٹ کو آپ جو اعلان کریں گے. اس پہ تو سارے کنسنسس ہے. جو انہوں نے شعیب شہین صاحب نے کہا ہے سیکنڈ ایشو تھا اس کا پنجاب کا. اب پنجاب میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ نے کنٹیمپٹ تو نہیں کر دی ہے بیکاز کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ تھی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی اور ججمنٹ کے اندر جس میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ گورنر سے جا کے بات کریں. مطلب میننگ دیئر بائی کہ اس میں بھی ڈیٹ جو ہے وہ گورنر نہیں دینی ہے کیونکہ گورنر باقی کام اگر کر رہا ہے، اسمبلی سے ڈیزالو نہیں کی ہے تو پھر گورنمنٹ کیوں بنا رہا ہے گورنر؟ مثال کے طور پہ جسٹ فار پریزمپشن. تو باقی جو اپنی پاور ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ تو ایکسرسائز کر رہا ہے لیکن ڈیٹ کی حد تک وہ نہیں کر رہا. تو لاہور ہائی کورٹ نے کیپنگ ان ویو دا ٹو ایونچویلٹیز نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی کوئی ریزرویشن ہے تو گورنر کو بتا دے کیونکہ بیچ میں ڈیٹ گزر گئی نا، ٹائم گزر گیا، تو وہ جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرے. اب میرے خیال میں جو میں پرسیو کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ڈائریکشن جو ہے وہ گورنر کو دیں گے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. KP میں تو خیر وہ کلیئر ہے، پنجاب میں بھی KP تو کلیئر ہو گیا، پنجاب کا پرابلم اور پریزیڈنٹ کے میرا بھی اپنا کنسسٹنٹ ویو ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ پروونشل اسمبلی کے
الیکشن کا وہ اعلان کرے کسی صورت میں. وہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں الیکشن ایکٹ الیکشن ایکٹ الیکشن ایکٹ میں پروونشن اسمبلی کا ذکر نہیں ہے, وہاں پہ جنرل الیکشن جنرل الیکشن کنسسٹ آف قومی اسمبلی پلس پروونشل اسمبلی. وہ اس جب ٹرم پوری کریں تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں نہیں لکھا ہوا نہیں ہے. جو لیجسلیچر نے جو انٹینٹ تھی لیجسلیچر کی, یو ہیو ٹو سی دا انٹینٹ آف دا لیجسلیچر, کس طرح یہ ایکٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر وہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں تو وہ پرائم منسٹر ایڈوائز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, وہ علیحدہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کا جو ورڈنگ ہے نا اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا نیشنل اسمبلی یا پروونشل, میننگ دیر بائی کہ تمام پاکستان کے اندر الیکشن ہو گئے. اس کیس میں ہے نا کہ جب ساری اسمبلیز اپنا ٹرم پورا کر لے تو جب ابھی تو ٹرم پورے کیے بغیر پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے, تاریخ دے سکتی ہے, ڈائریکشن نہیں دے سکتی, تاریخ نہیں دے سکتی, ڈائریکشن دے سکتی ہے. جی ڈائریکشن دے سکتی ہے. تو ڈائریکشن دینا بھی تو تاریخ دینے کے مترادف نہیں ہوگا. وہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کس کی ہے ڈیٹ دینا. وہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, گورنر کو باؤنڈ کر دیں گے کہ آپ ڈیٹ دیں لازماً, گیون دیٹ کہ پنجاب کے گورنر پھر وہی پوائنٹ لے کے آ جائیں گے. لیکن ایک بات اور ہے کہ کیا وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ماضی میں ایسی مثال ہے قاسم سوری والے کیس میں, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ڈیٹ تاریخ دے کے وقت دیا گیا اور اس ٹائم کے اندر یہ پروسیس مکمل ہونا ہے, اور اگر نہیں ہوگا لیکن وہ جنرل الیکشن نہیں تھے, وہ جنرل الیکشن تو نہیں تھے, وہ تو گورنمنٹ ایٹ اسٹیک تھی ساری. بات یہ ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار تو پھر اسپیکر کو صرف ڈائریکشن دے کے چھوڑ دیتے نا, لیکن انہوں نے ڈائریکشن بھی دی, ٹائم بھی دیا, ڈیٹ بھی دی, اور اس کا ٹائم باؤنڈ کر کے بھی بتایا فلاں تاریخ تک یہ کر کے آپ. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اس لیے میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ ایک ماضی کی پریسیڈنٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت نہیں آئے گا, چونکہ اس وقت ابہام تھا. وہ ابہام جب دور ہو جائے گا تو صرف کنسرنڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈٹرمن کر کے اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ فلاں تاریخ تک آپ ڈیٹ دے کے اس دوران الیکشن کرائیں. ویری انٹرسٹنگ. جہانگیر صاحب, یو ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ؟ نیم لسن ٹو می. آپ بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن میں یا ڈیوٹیز میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرتی. ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹرانسپیرنٹ کریں. بے شمار ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی بھی, ہائی کورٹ کی بھی, جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے ان کے جاتے ہیں, یا الیکشن کمیشن ایک ایسا آرڈر پاس کر دیتا ہے جو پرائم فشائی لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں سپریم کورٹ دیتی ہے کہ یہ آپ کر. لیکن اس کا جو ہولڈنگ اینڈ کنڈکٹنگ آف الیکشن ہے, یہ سول اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہی اس کا ذمہ دار ہے الیکشن ہولڈ کرانے کا, کانڈکٹ کرانے کا, اور یہ ڈیٹ کے اندر کتنا ٹائم ہے. اب دیکھیں 90 ڈیز, چلے وہ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں 90 ڈیز والا ایشو. نہیں, آپ ڈسکس کر لیں بے شک. اب وہ 90 ڈیز, اب دیکھیں 90 ڈیز تو ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک. اب تو وہاں پہ بات ہوئی ہے کہ جو سیکشن 57 سب سیکشن 2 ہے, اس کے اندر جو پروگرام ہے وہ منیمم جو ہے نا 52 ڈیز لیتا ہے. اس کے نامینیشن پیپر, الیکشن کیمپین کرنی ہے, ریجیکشن, اپیل, فائنل ڈیٹ, سب کچھ, وہ تو وہ 52 ڈیز کا پروسیس ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ 90 ڈیز تو آلریڈی کراس ہو چکے ہیں. اگر وہ ابھی کہتے ہیں 40 ڈیز گزر گئے اور 52 ڈیز رہتے ہیں, تو 90 ڈیز تو آلریڈی ہو گئے. جی 90 ڈیز کراس ہو چکے ہیں. وہ اس میں یہ ہے کہ جو آرٹیکل 254 ہے وہ اس کو مطلب ایک پروٹیکشن دیتا ہے کہ اگر اینی سرکمسٹانس, جس طرح آپ کیس مثال کے طور پہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ یہ کہتی کہ چلو ہو سکتا ہے کیس 2 ہفتے چلتا, تو ڈیفینیٹلی 90 ڈیز کراس ہو جاتے. تو اس کو پروویژن جو ہے 254 کی وہ دیتے ہیں. اور اس میں ججز صاحبان نے ریمارکس بھی دیے ہیں کہ وہ جو آرٹیکل ہے 254 وہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ انفیکٹو نہیں ہوتا الیکشن. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. یہاں سے کچھ مزید تھوڑا سا میں اس کا ڈیفر کروں گا اس حد تک, تاکہ آپ کی بریک بیچ میں انٹرپٹ نہ ہو جائے آپ کا جواب. لیکن یہاں پہ 2-3 بڑے بنیادی سوالات, اس انٹرسٹنگ اور بڑی لرن ڈیبیٹ ہے کم از کم میرے لیے, ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی ہوگی, کہ کیا جو کل کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد آئین کی تشریح ہوگی یا آئین کو ری رائٹ کیا جائے گا, اور کیا اس فیصلے کے نتیجے میں کسی قسم کے سیاسی اختلافات جنم لے سکتے ہیں, کیونکہ ایک طرف پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے, دوسری طرف عمران خان. تو اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے کہ سیاسی اختلاف کی فضا برقرار ہو جاتی ہے, تو پھر اس فضا میں ہونے والے الیکشنز, ان کا نتیجہ, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کی سیاست کے اوپر, پاکستان کے پارلیمانی جمہوریت کے اوپر. جہانگیر جدون صاحب, شعیب شاہین صاحب اور امجد علی خان صاحب موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئی بریک, واپس آتے ہیں, یہیں سے ڈیبیٹ کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعیب شاہین صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے تھے, گو ٹو امجد علی خان صاحب. دیکھیں جو 57(2) کے تحت ٹائم باؤنڈ ہے نا 52 ڈیز کا, اس کو سپریم کورٹ نے آج خود بھی آبزرویشن بھی دی ہے, اور اس میں ایک لا بھی موجود ہے سیکشن 58
سیکشن 58 یہ کہتا ہے کہ جو پروگرام یا جو شیڈول دیا گیا ہے اس کو کٹ شارٹ، چینج، ماڈیفائی یا آلٹر کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی آبزرویشن آئی ہے کہ اگر جو آپ 52 ڈیز ٹائم دے رہے ہیں اس سارے ٹائم کو کم کر کے آپ 40 دن میں لا سکتے ہیں، آپ 35 دن میں لا سکتے ہیں. مثلاً جو ایکسپائری آف ٹرم ہو جائے اگر ایک اسمبلی کی، خواہ وہ پروونشل ہو یا نیشنل ہو، تو اس صورت میں تو ٹوٹل ٹائم ہی آپ کے پاس 60 ڈیز ہوتا ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 52 ڈیز پلس 2 ڈیز اور اس پروسیس میں پبلیکیشن وغیرہ کے پروسیس میں، تو 54 ڈیز ٹوٹل ٹائم چاہیے. تو آپ 7 ڈیز تو پہلے ہی آپ لے لیتے ہیں. تو اس لیے اگر 54 ڈیز پورے نہیں ہوتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ 90 ڈیز کو یا 60 ڈیز کو آپ کراس کر جائیں گے. آپ اپنے اس شیڈول کو جو آپ 54 ڈیز پہ یا 52 ڈیز پہ محیط ہے اس کو کم کر کے انڈر سیکشن 58 آپ چینج ماڈیفائی آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے پابندی نہیں ہے. لیکن جو شیڈول چینج ہو سکتا ہے، شیڈول ری شیڈولنگ کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ڈائریکشن دے گی تو کیا یہ ایک آئینی ادارے کے اندر مداخلت تصور نہیں کی جائے؟ نہیں، یہ انٹرپریشن ہے، یہ انٹرپریشن آف لا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے ایک بات طے کی ہے، آئین تقاضا کرتا ہے ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز اینڈ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، مینس کہ وہ آئین کا تقاضا ہے. ٹھیک، یہ پروسیجرل چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ کو پاور ہے الیکشن کمیشن کو 58 کے تحت. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ بھی شیڈول ری شیڈول کرنے کی بھی ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ مطلب آبزرویشن دے سکتی ہے، ناٹ ڈائریکشن، لیکن وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ 90 ڈیز بائنڈنگ ہوگی، پھر 90 ڈیز بائنڈنگ ہوں گی. اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ انہوں نے خود ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ 90 ڈیز آلریڈی کراس ہو گئے وہ نہیں ہوا. اوکے جہانگیر صاحب کوئکلی آپ اس پہ شاید ایگری نہیں کر رہے. دین آئی گو ٹو امجد خان صاحب. نہ ہی سپریم کورٹ نے یہ کوسچن فریم کیا ہے، نہ ہی اس کے کوسچن پہ کوئی بحث ڈسکشن. اس میں یہ ہے کہ وہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، کس طرح آرگنائز کرنا ہے، کس طرح کانڈکٹ کرنا ہے، اس کو چینج کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. ٹھیک، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے، کوئی اور ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں جو آپ کے نامینیشن فارم ہے وہ انٹیکٹ رہیں گے لیکن اس کی ڈیٹ تھوڑی چینج. لیکن سپریم کورٹ اگر ٹائم باؤنڈ کر دے گی کہ ود ان 90 ڈیز ہی آپ نے کروانا ہے تو پھر تو آپ کو شیڈول ری شیڈول کرنا پڑے گا. یہ ہے اصل چیز. نہیں ابھی دیکھو، ابھی کروانے نہ کروانے کی تو بات ہی نہیں، ابھی تو صرف یہ بات ہے کہ ڈیٹ کون دے گا. ڈیٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ الیکشن کب ہوں گے، کس شیڈول کے مطابق ہوں گے. لیکن یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ایڈریس ہونی ہیں اس فیصلے میں. اس فیصلے میں ایڈریس ہونی، ایک تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہوگا، پھر 90 ڈیز والی بات ہوگی. اس میں دیکھیں سوال میں 90 ڈیز اتھارٹی کو ڈائریکشن ہوگا کہ ود ان 90 ڈیز آپ مقرر کرنے کا آئینی اختیار کس کے پاس ہے. نہیں، دوسرا سوال ہے نا کہ انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری کب اور کیسے. کب کے بعد بات کر رہے ہیں تو کب مینس ٹائم، کب مینس ٹائم اور کیسے، اسی میں وہ ڈائریکشن آئے گی. امجد خان صاحب یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آئینی ذمہ داری کس کی ہے، شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا، جہانگیر صاحب نے کہا کہ صدر نے کے پی کا تو مان لیا کہ انہوں نے اختیار سے تجاوز کیا، تو کیا یہ کنٹیمپٹ ہوئی؟ اور اگر کنٹیمپٹ ہوئی تو پھر آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ امجد خان صاحب. غریدہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک چیز اپنے ریمارکس میں واضح کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ ہم آئین کی پاسداری کرائیں گے، ہم قانون اور قاعدے کے نیچے سب کو لے کے آئیں گے. یہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہے. کے پی کے متعلق بھی انہوں نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ وہ کس کی ذمہ داری ہے، وہ طے ہے. اب پنجاب کا ہونا انہوں نے کہا اس کے اوپر جو ہے ہم آج کے لیے فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، کل اس کے لیے بتا دیں گے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ صدر کے اوپر کنٹیمپٹ نہیں لگتی، کیونکہ یہ انہوں نے جو لیٹر اسپرٹ میں کوئی بھی لیٹر جو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ ایون صدر کسی کی سزا کو معاف بھی کر سکتے، پارڈن دے سکتے ہیں. نہیں، وہ تو صدر کا آئینی اختیار موجود ہے نا، وہ تو صدر کا آئینی اختیار بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے. یہاں پر تو کے پی کے گورنر نے سمری پہ دستخط کر دیا تھا اور آج صدر کے وکیل نے ایڈمٹ کیا کہ وہاں پہ اختیار سے تجاوز ہوا ہے. تو اس کے بعد مان لیا غریدہ، مان لیا، لیکن بہت ساری جگہ پہ صدر کو یہ حاصل ہے، اختیار کہہ لیں یا انہیں ایک تحفظ حاصل ہے کہ انہیں کسی کورٹ آف لا میں کوئی اس کی بنیادی جو انہوں نے کوئی ایسی غلطیاں جو نہ کی ہو تو اس وقت تک انہیں جو ہے استثناء حاصل ہے آلریڈی. لیکن وہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، بٹ امپیچمنٹ کے لیے تھینکفلی پی ڈی ایم کے پاس، تھینکفلی آپ لوگ شکریہ ادا کریں کہ نمبر نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس. ہاں، اس کے لیے آپ کو ٹوٹل جتنی بھی اسمبلیز ہیں، پروونشل ہے، نیشنل اسمبلی ہے،
اور سینٹ ہے، ان کی 2/3 میجارٹی چاہیے آپ کو امپیچمنٹ. بالکل نمبرز موجود نہیں ہیں. اب ایک اور بنیادی سوال، بلکہ یہاں پہ سیاسی سوال جنریٹ ہوتا ہے امجد علی خان صاحب کہ اگر کل سپریم کورٹ تاریخ دے دیتی ہے الیکشن کی، یا تاریخ دینے کے حوالے سے ڈائریکشن بھی دے دیتی ہے، تو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں تو اس سے ڈس ایگری کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے ہی نہیں. سوال سن لیں نا سر. تو پھر اس کے نتیجے میں جو الیکشنز ہوں گے وہ تو سیاسی طور پہ بڑے متنازع ہو جائیں گے الیکشنز. غریدہ میں ایک بات کروں، میں ایک سیاسی بات کروں گا. میں سمجھ نہیں آتا کہ پی ڈی ایم کے ایڈوائزر کون ہے. میں اگر ادر سائڈ دیکھوں، ان سے جو بھی فیصلے کرا رہے ہیں نا، وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے ہیں. اگر دیکھیں ہم جب 11 اپریل کو، اگر آپ دیکھیں 11 اپریل کے وقت پی ڈی ایم کی کیا پوزیشن تھی، اور آج پی ڈی ایم کس حد تک اپنے آپ کو ڈکلائن میں لے کے گئی ہے کہ ان کا ایون ضمنی انتخابات کے لیے انہوں نے اتنے عرصے جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں ان کے لوگ جو ہے وہ آج ٹکٹ لینے سے انکاری ہیں. اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، تو خود وہ کتنے ڈکلائن میں. اگر وہ 11 اپریل کو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جاتے ہیں، جنرل الیکشن میں جاتے ہیں، تو ان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. آج جس طریقے کے ساتھ وہ جامپور میں بڑی کامیابی ملی ہے محسن لغاری کو، لیکن مریم کہتی ہیں کہ جب بھی ہوں گے الیکشن تو ہم کلین سویپ کریں گے. پلس مریم کہتی ہیں کہ پہلے نواز شریف کو انصاف ملے گا، پھر الیکشن ہوں گے. میری بات سنیں غریدہ، جامپور ایک ایسی کانسٹیچوئنسی تھی اور ہے جہاں پہ سرداری نظام ہے، جہاں پہ رعایا ہے. آج رعایا نے اپنے سرداروں کے حکم کو نہیں مانا اور نظریہ پاکستان کو ووٹ دیا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تبدیلی کس حد تک جا چکی ہے یا آ چکی ہے. آپ اس لیکن مریم نواز دو باتیں کہتی ہیں. مریم نواز کہتی ہیں کہ ایک تو جب تک نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. پلس وہ کہتی ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے نون لیگ کلین سویپ کرے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ بیان مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عالم وہ برزخ میں ہے، یا عالم ارواح میں ہے، یا عالم مدہوشی میں ہے، یا عالم اقتدار میں ہے، یا خلیفۃ المسلمین. اب انہوں نے کوئی نئی اپنے لیے چیئر پرسن کی حیثیت تسلیم کر لی کہ تمام ادارے کے اوپر ان کا اپنے ایک نئی انہوں نے ڈومین بنا لی ہے. تو مجھے نہیں پتا، ورنہ اگر پاکستان کے اندر ادارے ہیں، پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ الیکشنز متنازع نہیں ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ڈی ایم اگر پھر بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو انہیں جنرل الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. کیونکہ اگر 2 اسمبلیوں سے انہیں پوری طرح شکست ہوگی تو ان کے پاس نیشنل اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملیں گے. یہ چیز آج ڈسکس ہوئی ہے. نون لیگ کے وکیل نے آج کہا کہ جو پروونشل کے الیکشنز ہو جائیں گے، اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ قومی اسمبلی کے الیکشنز پہ پڑے گا، کیونکہ جو بھی حکومتیں آئیں گی وہ مینوور کریں گی. پرٹیننٹ سوال تو تھے امجد خان صاحب، اس کا آگے چل کے بات ہے، سچی بات ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا پلان یہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا پلان یہی ہے کہ آپ لوگ واپس حکومتوں میں آئیں اور پھر قومی کے الیکشنز مینوور کریں. نہیں تو ہم نے قربانی جو دی ہے تو قربانی کا صلہ تو ملنا چاہیے کہ آج ہماری حکومتیں ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو الیکشن میں لے کے گئے. امجد خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا صلہ ملنا چاہیے کہ قومی اسمبلی میں الیکشنز میں دھاندلی کروائیں گے. پھر آپ نہ ٹٹال، ہم دھاندلی کے قائل نہیں، ہم تو نیوٹرل امپائر کے قائل ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں جب آپ کے مار پڑے گی کے پی کے اور پنجاب میں، تو اس کے بعد میں نے خود کہا کہ کون ان کے پھر ٹکٹ لے گا. ٹکٹ پہلے ہی کوئی نہیں دے رہا، پھر جو رہی کسر ہے وہ یہ الیکشنز میں پروونشل اسمبلیز کی نکل جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ عقل مند ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ عقل مند ہے، ابھی بھی گنجائش ہے. ابھی بھی جس طرح آئی ایم ایف جو ہے، آج بھی انہوں نے اپنا اجلاس جو 16 کو ہونا تھا انہوں نے التوا میں ڈال دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی اکانومی مزید سکڑے گی، آپ کی اکانومی مزید سٹریس میں آئے گی. آپ آج جو مانیٹری پالیسی کی وہ دوبارہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جی امپلیمنٹ کر کے دیں اور جنرل سیلز ٹیکس بڑھا کے دیں، پیٹرولیم مصنوعات بڑھا کے دیں. آپ خود سوچیں کہ جہاں پہ ڈاکومنٹڈ، میں ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جتنے بھی اکانومی جاننے والے، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، بٹ
मॉनेटरी पॉलिसी के वो जो इनहांस मांग रहे हैं, जो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं, ये तो डॉक्यूमेंटेड ठीक इकोनॉमी रखने वाले ममालिक के लिए पढ़ी लिखी चीज है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, जहाँ पे ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस आपकी इकोनॉमी चल रही है, वहां पे ये मुआहदे करने मुझे मेरी समझ से बायलातार है कि आप बढ़ाते जाएं, आप कितना कचूमर निकालेंगे अपनी मईशत का और अपने सरमायाकारों का और अपनी बिजनेस कम्युनिटी का। राइट, आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कल के मुतवक्का फैसले के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो हलचल क्रिएट है, या क्या ये कहना मुनासिब होगा कि आला तरीन अदलिया के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम और तफरीक पैदा हो गई है, और इस तकसीम और तफरीक के नतीजे में जो फैसले आ रहे हैं तो उनकी लीगल हैसियत क्या होगी, इस पर डिबेट जनरेट करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत इंपॉर्टेंट बड़े सेंसिटिव क्वेश्चंस शुएब शाहीन साहब, पहले आपसे एक तो हलचल वो है जो इस सू मोटो नोटिस केस सुनने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्रिएट हो रही है, एक सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो हलचल है, तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि जो बेंच में इख्तलाफात आ रहे हैं या जो तमाम जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफात आ रहे हैं, इसके नतीजे में जो फैसले आएंगे वो फैसले, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, लीगल पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा उनके हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर ज़माने में रहा है, बल्कि यहाँ तक मैं अगर कहूँ कि तारड़ साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि वो जा कर के कोयटा में गए थे और कोयटा का जो बेंच था उसने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया था कि ये काम ना करें, अपने ही चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो थे, और फिर बाकायदा यहाँ दो अदालतें लगती थीं, एक चीफ जस्टिस जो नोटिफाइड एंड अंडर दी ओथ थे चीफ जस्टिस, और दूसरे वो थे जिसके साथ अक्सरियत थी, और बिल आखिर अक्सरियत ने फैसला कर दिया कि ये हमारा चीफ जस्टिस ही नहीं है, और जिस पे फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और सब्सिक्वेंटली मियां अजमल साहब चीफ जस्टिस बन गए थे। तो वो इससे ज़्यादा बदतरीन हालात थे। फिर मुशर्रफ साहब वाला ज़माना आया, ज़ाहिर है उसमें तो फिर PCO का मसला आ गया, फिर दूसरा PCO आया 3 नवंबर वाला वाक़या, फिर कुछ जजेस को निकाल दिया, फिर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, और ये सारी ख़राबियाँ आती रहीं। लेकिन अदलिया तहरीक की कामयाबी के बाद हम समझते हैं कि अब चीज़ें वो नहीं रहीं। एक तो ये है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं होगा, इसका हमें यकीन है, कम से कम ये एक अच्छा काम हुआ है। ठीक। और दूसरा कि इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा इंटेलेक्चुअल सतह पे होता है और होना चाहिए। आप इसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं? मैं डिफरेंस ऑफ या ये इससे बढ़ के कुछ नहीं, है? डिफरेंस क्योंकि आज जिस तरह जस्टिस काजिब फाइजी साहब, जस्टिस याया अफरीदी ने केसेस सुनने से ही इनकार कर दिया कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नहीं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए है कि वो उनके बकौल के एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच प्रॉपर नहीं हुई, और दूसरा ये है कि जो 3 मेंबर बेंच का केस होता है वो 2 मेंबर बेंच सुन नहीं सकता। मसलन अगर 2 मेंबर ने फैसला दिया है हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो 2 मेंबर बेंच के पास, वो उस आर्डर को सेटिसाइड नहीं कर सकते, उस अपील को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फॉर द ओनली रीज़न कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि उसको अगर फैसला करना है तो उसके ऊपर 3 मेंबर बेंच होगा। तो फॉर दैट पर्पज़ चूँकि ये सारा चेंजेस हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की तब्दीली आई है, तो उस वजह से ये एडजस्टमेंट। आप समझते हैं कि आला तरीन अदलिया में तकसीम या तफरीक नहीं है इस वक्त? देखिए, तकसीम तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो तकसीम तो आप उसको किसी एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो तकसीम वो नहीं है जो माजी में हमने देखी है। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पॉजिटिव तरीके से है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा किसी अच्छे काम के लिए होती है। और इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, इंटेलेक्चुअल सतह पे अगर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है उसका जो इज्तमाही फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कोई अच्छी चीज़ उसकी बरामद होती है, तो इसका फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। सिल्वर लाइनिंग जिसको कह दें, या जो अच्छी चीज़ आप जिसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से चीफ जस्टिस के इख्तियार पे बहस हो रही है कि वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं जिस तरह से करते हैं, क्या इस पे डिबेट? इस पे अच्छा फ़ायदा ये होगा इन दी लॉन्ग रन, फ्यूचर में वो ये होगा कि हमारा हमेशा से ये मुतालबा भी रहा है कि कोई या तो कमेटी बना दें जो आइंदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस किया करे, एक कमेटी हो बजाय एक शख्स के पास अख्तियार होने के। रूल्स में अमेंड कर दें, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये 17 के 17 जजेस या 15 जजेस बैठ के रूल्स अमेंड कर सकते हैं। और वो कमेटी फिर किन की होगी? वो जज साहिबान की ही कमेटी होगी? नहीं, वो जज साहिबान ही फैसला करेंगे ना, सारे जज मेजॉरिटी व्यू से, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करेंगे, अमेंड करके कोई कमेटी बना देंगे। और कमेटी कौन सी होगी? वो उनके 3 मेंबर बेंच भी हो सकता है, 4 जजेस भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या जो स्पेशलिस्ट है हर सब्जेक्ट के, मसलन टैक्स का स्पेशलिस्ट है उसको कहेंगे तुमने टैक्स के केसेस किस किस के पास लगाने, तुम्हारा अख्तियार हो गया।
کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کس کے پاس لگانے ہیں اس کا اختیار ہو گیا. اس طرح کی ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک رولز میں امینڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ کوسچن آف لا پبلک امپورٹنس آ جائے انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس اور اس طرح کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن آ جائیں تو سینئر موسٹ فرض کرو 5 ججز بٹھا دیں, 9 ججز بٹھا دیں, 7 ججز بٹھا دیں, یہ بھی رولز امینڈ ہو جائیں. اگر اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ آئے گی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب انٹلیکچوئل سطح پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے تو اس کا اینڈ ریزلٹ ہمیشہ کو پازیٹیو آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور ججز کے اپنے درمیان بھی یہ شروع ہو گئی ہے. تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ان دی لانگ رن, کیونکہ یہ کرنا ججز نے خود ہے, یہ سپریم کورٹ رولز انہوں نے خود امینڈ کرنے ہیں. جب وہ سارے ججز صاحبان بیٹھ کے رولز امینڈ کر لیں گے تو اس کا آفٹر ایفیکٹ جو ہوگا وہ کسی اچھائی کی صورت میں برآمد ہوگا. دیٹس این آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو. جہانگیر جیتن صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے کیونکہ شعیب شاہین صاحب تو ایک آپٹمسٹک دیکھ رہے ہیں پکچر. آپ یہ آخری جو انہوں نے بات کی ٹھیک ہے کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین دیکھا ہوتا ہے کیس پہ, ایک ججمنٹ پہ آپ کا ڈفرینس اوپینین ہے. آپ کہتے ہیں جی اس کا لا کی انٹرپریٹیشن میں اس طرح سمجھتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہاں جی ڈسسینٹنگ نوٹ لکھتا ہوں. لیکن اب اس طرح ہوگا کہ بینچنگ کی کمپوزیشن پہ جب اختلاف آتا ہے نا تو وہ ڈسرو اوپینین نہیں ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتا ہے, وہ ڈسکریشن کا ایشو ہوتا ہے. ابھی سو فار جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کی. کیا آپ اس کو اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم اور تفریق قرار دیں گے؟ نہیں, تقسیم ایز سچ نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا ایک اگر آپ نے کوئی ڈسکریشن, عدلیہ کا مطلب ہے کہ وہ ہی تو چیمپئن آف رول آف لا ہے, اسی سے تو ہم نے کوئی چیز لینی ہے کہ وہاں پہ انصاف ہوگا تو آگے چلے گا, فلو کرے گا. اگر وہاں ہی ایک جج اپنے ہی جج سمجھتے ہیں کہ جو پراپر طریقہ ہے وہ اس سے کام نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے یہ کنسرن بات ہے ہمارے لیے بھی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی, ایز اے لا آفیسر بھی, ایز اے وکیل بھی, کہ وہاں پہ کوئی تھوڑا سا جو ریمیڈیل چیزیں چاہیے وہ ہونی چاہیے. آپ اس کو ڈیفرنس آف اوپینین سے آگے بڑھ کے کچھ دیکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا قرار دیں گے؟ اس کی میں یہ وجہ دیکھتا ہوں کہ ایک آپ کا جو سینئر پیونی جج ہوتا ہے وہ 60% آف دا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو ہے نا ورک لوڈ اس کے پاس ہوتا ہے. اب ہمارا جو سپریم کورٹ کے اندر ہے وہ جو ہمارے سینئر جج ہیں ان کو بینچ کی کمپوزیشن میں جگہ ہی نہیں ملتی. تو اس میں تھوڑا سا ان کا اختلاف بھی ہے, اور ان کا اختلاف میرے خیال میں, میری اوپینین میں وہ جائز ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا جی سینئر جج ہونے چاہیے, تو ایک امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن میٹر آتا ہے تو ایک جج کو آپ 60-70 دفعہ بٹھا دیتے ہیں اور اس نے کبھی ڈفرینس آف اوپینین بھی آپ کے ساتھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسا بینچ نہ چاہیے کہ جو بالکل آپ جو بات کریں وہ کہ یس سر, مطلب آپ کو ایسا بھی ہونا چاہیے جو ڈفرینس آف اوپینین, جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈفرینس آف اوپینین سے انٹلیکچوئل چیزیں نکلتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بینچ کی کمپوزیشن ایسی ہو کہ جس کے اندر آپ سب سے بڑی بات یہ ڈیبیٹ نہیں, قانون کے تمام سب سے بڑی بات یہ کانفیڈنس آف دا پیپل. اب یہ ان سے پوچھ لیں شعیب شاہین صاحب سے, جو بھی بینچ بنتا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا فیصلہ آئے گا. آپ میڈیا والوں کو پتا ہوتا ہے, ہم وکیلوں کو پتا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ ویسے کہہ رہے ہیں کے بارے میں ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا فیصلہ ہے. ہم تو سوال کر رہے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہے. صاحب کے علاوہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا, مجھے کم سے کم نہیں پتا. انہوں نے پتا ہے کہ ڈائریکشن دے گی کورٹ کے الیکشن کی تاریخ کون سا کرے گا. جو آرگومنٹ تو یہی مطلب ہے نا, آرگومنٹ دیکھیں ڈرا کر سکتے ہیں, گیس کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا, ان کو پتا ہوتا. مطلب گیس یہی مطلب ہوتا ہے نا, گیس آپ ایک یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس آرڈر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جج کی جو بینچ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کو, ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا 9 ممبر بینچ بنا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہو گئی ابھی, وہ ٹوٹ کے 5 ممبر آ گئے. انہوں نے اپنی ڈسینٹنگ نوٹ پہلی پٹیشن ڈسمس کر دی ہے. کیس سننے سے مطلب ہے انہوں نے ایک تو اس کے نتیجے میں کل جو بھی فیصلہ آئے گا کیا وہ محل میں ایکسیپٹیبل ہو, کیونکہ کسی نے پھر جب یہ بینچ بن گیا ہے پھر انہوں نے کہا یہ فل کورٹ بنا دیں. جب آپ لیکن بعد میں فل کورٹ کی واپس لے لی شروع کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ لیکن ایک سیاسی بیانیہ تو آ سکتا ہے نا, کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک سیاسی بیانیہ تو رہا ہے اس حوالے سے. سیاسی بیانیہ کو تو کوئی کسی سے منع نہیں کر سکتا, وہ تو ساری پارٹیوں میں اپنا. لیکن پھر اس کے نتیجے میں الیکشن ہونے ہیں نا, بہت بڑا ایک ایونٹ ہونا ہے پاکستان کی تاریخ میں. دیکھیں الیکشن تو پی ٹی آئی اگر آ رہے گی تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی, وہ کہیں گے الیکشن فیئر ہی نہیں ہے. پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ بنانا کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے پارٹی, وہ کہتی ہے ہم تو اس چیف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کو کتنی کنٹیمپٹ کی ہے, اور ننگی میں لائیو شو چل رہے ہیں ننگی گالیاں دیتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کہ جی یہ بی ٹیم ہے, یہ ان سے ملا ہوا ہے. اب اس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کو آپ انسلٹ کریں گے اور پھر وہ الیکشن ہو جاتا ہے اس کے انڈر, تو وہ آپ مانیں گے ہی نہیں. ایک تو یہ پوائنٹ, لیکن دوسرا پوائنٹ ونس اگین کمنگ بیک ٹو مائی سیم کوسچن کہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے فیصلہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے جی. بس یہ
کورٹ کا فیصلہ جو ہے چاہے وہ آپ کے اگینسٹ لیکن چند سیاسی جماعتیں اگر ایکسیپٹ نہ کریں اور اس فیصلے کے نتیجے میں الیکشنز ہو جائیں تو کیا وہ الیکشن متنازع نہیں وکیل ہم ہوں آپ کو اپنی اوپینین دے سکتے ہیں, وہ بھی اور میں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کوئی ہم کسی سیاسی پارٹی کو تو نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ متنازع نہیں نہیں, الیکشن تو ہوں گے نا, آج نہیں ہوں گے کل ہوں گے, نہ ہونا تو کوئی بات ہی نہیں, الیکشن نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ہاں یہ بات ہے کہ 90 ڈیز میں نہ ہو تو 2 مہینے بعد 2 4 یا انہوں دیکھو نا, ایک جج صاحب نے کہا تھا جی آپ جا کے کنسلٹ کریں, آپ تھوڑے آگے جائیں یہ تھوڑے پیچھے چلے جائیں, تو 90 دن تو ختم ہو گیا اس دن. انہوں نے یہ پرپوزل دی ہے کہ آپ جا کے بات کریں, پی ٹی آئی والے بھی اور نون لیگ والے بھی اور دوسرے پی ڈی ایم سوری جماعتیں, کہ یہ آگے آ جائیں یہ پیچھے آ جائیں. ان کا مطلب کیا تھا, 90 ڈیز تو کراس ہو چکے ہیں آپ کے. انہوں نے کہا تھا نا جا کے کنسلٹیشن کریں 4 بجے آ جائیں, تو انہوں نے کہا تھا جی میں ایک بات کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات ایکسیپٹیبل. انہوں نے کہا یہ آپ پیچھے چلے ہیں, یہ آپ بھی تیار ہیں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اور کہنے کے لیے الیکشن 90 ڈیز کے بعد ہو جائے. امجد خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہے جو سوال جو جہانگیر جدون صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر کل فیصلہ آ بھی جاتا ہے, لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, کہ جس میں الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے سامنے, وضاحت سامنے آ جاتی ہے, ڈائریکشن سامنے آ جاتی ہے, بٹ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جہانگیر جدون صاحب کا کہ آپ کو تو الیکشن کمیشن کے پورے سسٹم پہ, پورے سٹرکچر پہ, چیف الیکشن کمشنر پہ اعتراض ہے, تو اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر پھر ماتحت آپ الیکشنز قبول کر لیں گے؟ غریدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ہیڈ کو, جو چیف الیکشن کمیشن جس کا نام ہے, یا اس کے بعض ممبر ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے, کیونکہ ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. سر وہی ایک ہی بات ہوگی نا, چلیں ایسے کر دیں کہ اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر پھر آپ لوگ 90 ڈیز کے اندر الیکشن جو بھی ریزلٹ آئے گا تسلیم کریں گے پھر آپ؟ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں اگر تو صاف اور شفاف الیکشن ہوتے یا ہوں, یا ان کا کانڈکٹ یہ ظاہر کرے کہ میں نے صاف الیکشن کرائے ہیں, تو پھر تو ہم اس کے اوپر بالکل اطمینان کا اظہار کریں گے. لیکن وہ جب اپنے اور صاف شفاف الیکشن سے آپ کی مراد ہے کہ جہاں پر صرف پی ٹی آئی جیتے؟ ناٹ ایٹ آل, ہم نے یہ بات نہیں کی. ہم نے کہا ہے کہ اگر امپائر ہی دوسری فریق سے مل جائے جس کا کام ہے آربیٹریشن کرنا, وہ آربیٹریشن کی بجائے جو ہے وہ دونوں فریقوں میں ایک فریق کے ساتھ مل کے دھاندلی یا پری پول یا آفٹر ویسے اسی چیف الیکشن کمشنر کے تحت, اسی چیف الیکشن کمیشنر کے ماتحت ابھی آپ لوگوں نے جام پور کا الیکشن جیتا ہے, تو پھر آپ کے سارے الزامات تو تحفظات تو غلط ثابت ہو گئے نا. میری بات سنیں نا, اس سارے عمل میں آپ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے عمل کو دیکھیں نا, کتنے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے رہے, لوگوں پہ پرچے ہوتے رہے, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا, کوئی لاہور میں پڑا ہے, کوئی رحیم جار خان میں پڑا ہے. تو کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کو نوٹس لیتا, اور پھر وہاں پہ پھر بھی زبردستی یہ وہاں پہ یہ جو 50,000 ووٹ لے گئے نا, یہ وہ اصل ووٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ ان کے اوریجنل ووٹ کریں تو یہ بمشکل 25-30 ہزار تک جا کے نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. یس, وہاں پہ جو ڈی پی او ڈی سی او نے اپنا کردار ادا کیا مل کے سرداروں کے ساتھ, پھر بھی یہ ہار گئے. اچھا میرے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, تو امجد خان صاحب مجھے ایک سوال کا کوئک جواب دے دیں کہ اگر کل سپریم کورٹ واضح طور پہ ٹائم باؤنڈ کر دیتی ہے, جو کہ آئین میں ایک ویگ ہے, آئین میں وضاحت نہیں ہے چیزوں کی, اس کی کچھ وزڈم ہو سکتی ہے, تو خدا نہ خواستہ آگے کہیں مستقبل میں جا کے کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے, کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی؟ غریدہ دیکھیں, آرٹیکل 254 جو ہے وہ حالت جنگ کا, یا آپ کے ملک کے اندر ایسے کرائسس آ جائے جس میں آپ الیکشن جو ود ان 90 ڈیز کا جو آرٹیکل ہے اس کو بھی عدالت ہی نے دیکھنا ہے, اس کا فیصلہ ایگزیکٹو نے نہیں کرنا. اس کے لیے باقاعدہ ایک پٹیشن یا ایک ریفرنس آئے گا, ریاست کی طرف سے آئے گا کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے, یا ان میں تو سر ریاست نے تو جواب دیا نا, ریاست نے تو جواب دیا. سیکرٹری ڈیفنس نے کہا ہم نہیں دے سکتے, دہشت گردی کے معاملات ہیں. سیکرٹری فائنانس نے کہا پیسے نہیں دے سکتے, پیسے نہیں ہیں. عدلیہ نے کہا ماتحت عدلیہ کا عملہ نہیں دے سکتے. شعیب شاہین صاحب یہی جواب آپ کی طرف, سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی باتیں تھیں نا, کورٹ نے کہا کہ یہ سب ابسرڈ ہیں, ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. یہ تو ڈیٹ دینے کے بعد دے پروسیجر ہے. دیکھیں اس کا حال, اس کا جواب دیا ہے کورٹ نے, آبزرویشن دی ہے, اب تو فیصلے میں آئے گا. اس کی آبزرویشن دی ہے کہ یہ ان کاموں کے لیے ہے 254,
اور وہ بھی ایگزمپشن دے گی عدالت. یہ آج آبزرویشن دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کورٹ پروسیڈنگز کے درمیان کہ 90 ڈیز میں ایسے خدا نہ پہلے تو کنڈیشن کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ پہلے نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم 90 ڈیز کا انتظار کریں گے 254 کا. آپ ڈیٹ دیں گے, آپ اپنا شیڈول جاری کریں گے. خدا نہ خواستہ جیسے بنظیر بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے وہ مرڈر ہو گئی, پورا سندھ جو ہے وہ جن حالات میں تھا, رائٹس ہو گئے, دنگا فساد ہو گیا, حالات اتنے بالکل بے قابو ہو گئے. تو ان حالات میں بھی کورٹ نے کہا کہ پھر کورٹ کے راستے کھلے ہوں گے, پھر کورٹ چاہے ان حالات کو دیکھ کے ایگزمپٹ کر سکتی ہے اس ٹائم کو, پھر 254 آئے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ 90 دن انتظار کرتے رہو, انجوائے کرتے رہو اور کہو کہ 254 ہے نا, بعد میں اس کا سہارا لے لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ریزن دینی پڑیں گی وہ کہ الیکشن اگر نہیں ہوتے ٹائم میں, تو ابھی بھی تو ریزن دے رہی ہے نا گورنمنٹ. ریزن ہے نا گورنمنٹ. انہوں نے کہا ہے اگر آپ کے پاس ریزن ہوں گی تو ڈیٹ کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ الیکشن نہیں کرا سکتے, آپ کے پاس فائنینشیل کوئی کمپلیکیشنز ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یا آپ کو سٹاف نہیں ملتا, کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس اپنا سٹاف تو ہے کوئی نہیں جو ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر. تو لیٹ سی اگر جوڈیشری بھی ان کے ساتھ کرتی ہے, سارے ادارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ دیتے ہیں, تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کے وقت پہ انتخاب کریں. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب, شعیب شاہین صاحب, امجد علی خان صاحب. بہت انٹرسٹنگ, بہت مزیدار, بہت دلچسپ اور بڑی سیکھنے والی ڈبیٹ آج رہی, اور کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا امید ہے کہ اس سے بھی پاکستانی قوم کو اور تاریخ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.